वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लामा इब्न हाजिब रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं अल कलामु मा तज़म्मना कालिमतैन बिल इस्नाद। कलाम वो है जो दो कलिमों को मुतज़म्मिन हो इसनाद के साथ। फिल लुगाती मा युतकल्लमु बिही क़लीलन काना औ कसीरन। यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप कलाम का लुग़वी माना बयान कर रहे हैं और इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो मतन में ज़िक्र किया गया है वो कलाम का लुग़वी माना नहीं है बल्कि कलाम का इस्तिलाही माना है। ये बैन सतूर में भी लिखा इशारतुन इला अन्ना मानाहुल मज़कूरा फ़िल मतनी इस्तिलाहियुन, कि बेशक वो माना जो मतन में ज़िक्र किया गया है वो क्या है, इस्तिलाही है। इसलिए यहाँ से लुग़वी माना बयान कर रहे हैं। कलाम का लुग़वी माना है मा युतकल्लमु बिही, वो जिसके साथ कलाम किया जाए, क़लीलन काना औ कसीरन, वो कलाम थोड़ा हो या ज़्यादा हो, कलाम थोड़ा हो या ज़्यादा हो, उसको क्या कहते हैं, कलाम कहते हैं। अच्छा जी, वफ़ी इस्तिलाही नुहाती, और नाहवियों की इस्तिलाह में, तो यहाँ से कलिमा का इस्तिलाही माना बयान कर रहे हैं कि नाहवियों की इस्तिलाह में कलाम वो है जो दो कलिमों को मुतज़म्मिन हो इसनाद के साथ, जो दो कलिमों को तज़म्मना के बाद अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अई लफ्ज़ुन तज़म्मना, तो लफ्ज़ुन से आपकी गर्ज़ इस बात को बयान करना है कि मा तज़म्मना में जो तज़म्मना की जो शुरू में जो मा आई है ये मा नकिरा मौसूफ़ा है और इससे मुराद लफ्ज़ है, इससे मुराद, और ज़ाहिर है जब मा नकिरा मौसूफ़ा है तो इसकी आगे सिफ़त भी मौजूद होनी चाहिए। वो सिफ़त क्या है, तज़म्मना, तो इसलिए आगे उस लफ्ज़ तज़म्मना को भी आपने ज़िक्र किया। कलाम वो है जो मुतज़म्मिन हो, यानी ऐसा लफ्ज़ है जो मुतज़म्मिन हो कालिमतैनी, दो कलिमों को, हकीकतन औ हुक्मन, वो दोनों कलिमे हकीकी हों या हुक्मी हों, वो दोनों कलिमे हकीकी हों या हुक्मी हों। कलिमा हुक्मी उसे कहते हैं कि जो कलिमा हकीकी के हुक्म में होता है, जो कलिमा हकीकी के हुक्म में होता है। आगे इसकी बड़ी वाज़ेह तौर पर मिसालें आएंगी, दारा इदरिब में, ला तदरिब में भी इसी कलिमा हुक्मी की वजाहत होगी। और इसके अलावा आगे जो दैज़ुन मक़लूब ज़ैदिन फ़इन्नहु फ़ी हुक्मी हाज़ल लफ्ज़ी, यहाँ पे भी कलिमा हुक्मी की बात होगी। और इसी तरह ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन, ये जो मिसालें दी गई हैं यहाँ पर भी कलिमा हुक्मी की बात होगी। तो आगे तीन मकामात पर इसकी बात होगी और वो मिसाल के ज़रिए इसकी वजाहत जो है वो मज़ीद हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, वो दो कलमों को मुतज़म्मिन हो, वो दो कलमे हकीकी हों या हुक्मी हों। अई तकून कुल्लु वाहिदतिन मिन्हुमा फ़ी ज़िम्निही, यानी उन दो कलमों में से हर एक उस कलाम के ज़िमन में हो। जिन दो कलमों को कलाम मुतज़म्मिन होना है उनमें से हर एक अलग अलग, ठीक है ना, उस कलाम के ज़िमन में हो। फ़ल मुतज़म्मिनु इस्मु फ़ाइलिन वल मजमूउ, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। मोतरज़ एतराज़ ये करता है, आपने कहा है कि कलाम वो है जो दो कलिमों को मुतज़म्मिन हो इसनाद के साथ, और मिसाल क्या आपने पेश की है, ज़ैदुन क़ाइमुन, या आप यूँ कह लें कि क़ामा ज़ैदुन, या इसके अलावा भी कोई मिसाल पेश कर सकते हैं जिनमें दो कलमों को दो कलमे भी हों और उनके दरमियान इसनाद भी हो। अच्छा, ज़ैदुन क़ाइमुन, अब ये कलाम है और ये दो कलमों को मुतज़म्मिन है, तो लिहाजा ये क्या हो गया, ज़ैदुन क़ाइमुन मुतज़म्मिन हो गया। और किन दो कलमों को मुतज़म्मिन है, ज़ैद को और क़ाइम को। तो मुतज़म्मन कौन हुए, वो भी ज़ैदुन क़ाइमुन। मुतज़म्मिन कौन है, वो भी ज़ैदुन क़ाइमुन, और मुतज़म्मन कौन है, वो भी ज़ैदुन क़ाइमुन। तो ये इत्तिहादुल मुतज़म्मिन वल मुतज़म्मन की ख़राबी लाज़िम आती है, ठीक है ना, यानी मुतज़म्मिन और मुतज़म्मन का एक होना, जो ज़िमन में लेने वाला है और जिसको ज़िमन में लिया गया है वो एक ही हो। हालांकि ये बात अकल के ख़िलाफ़ है, बल्कि मुतज़म्मिन और मुतज़म्मन के दरमियान मुगाजरत होती है, इनके दरमियान इत्तिहाद नहीं होता। तो इसका जवाब इन्होंने दे दिया, कहते हैं कि तकून कुल्लु वाहिदतिन मिन्हुमा फ़ी ज़िम्निही, ये जो मुतज़म्मन होते हैं ना, यानी दो कलिमात, उनमें से हर एक कलाम के ज़िमन में हो। तो ये इनफरादी हैसियत के हवाले से इन्होंने यहाँ पे वाज़े कर दिया और ये बता दिया कि मुतज़म्मिन जो कि इसमें फ़ाइल का सीगा है, ये क्या है, मुतज़म्मिन जो होता है ये इज्तिमाई हैसियत से है। दो कलिमों का मुतज़म्मिन होना ये क्या है, इज्तिमाई हैसियत से है। और वल मुतज़म्मन इस्म मफ़ऊलिन कुल्लु वाहिदतिन मिन कलिमतैनी, और मुतज़म्मन जो कि इसमें मफ़ूल है वो दो कलिमों में से हर एक है। जवाब का खुलासा ये है कि जो दो कलिमों का मुतज़म्मिन होना और दो कलिमों का मुतज़म्मन होना, इनकी हैसियतें जुदा जुदा हैं, इनकी हैसियतें। जो दो कलिमे मुतज़म्मिन हैं तो वो इज्तिमाई हैसियत से हैं, और वो जो दो कलिमे ज़ैदुन क़ाइमुन मुतज़म्मन बन रहे हैं तो इज्तिमाई हैसियत से नहीं कि ये पूरा मुतज़म्मन बन जाएँ, बल्कि ज़ैद ये अलग मुतज़म्मन है
اور قائم یہ الگ متضمن ہے، تو لہٰذا متضمن اور متضمن کے درمیان تغایر ہے، اتحاد نہیں ہے، کیونکہ متضمن جو ہے وہ جو زید قائم یہ کلام یہ دو کلموں کو متضمن ہے تو یہ اجتماعی حیثیت سے پورا، اور جن کو وہ جو دو متضمن بن رہے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے الگ الگ بن رہے ہیں۔ آگے انہوں نے نیچے یہ لکھ بھی دیا، کہتے ہیں کہ یکون کل واحدۃ منہما، اس کے حوالے سے ایک نمبر حاشیے میں انہوں نے لکھا، بلکہ اس سے اوپر دیکھ لیں کہ کلمہ حکمیہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ما کان جزءا من الکلام، وہ جو کلام کا جز ہو، فإنہ فی حکم الکلمۃ الحقیقیۃ، کیونکہ بے شک کلمہ حکمیہ جو ہوتا ہے وہ کلمہ حقیقیہ کے حکم میں ہوتا ہے، کلمہ حقیقی کے، یہی بات میں نے ابھی بتائی، فی کونہ جزءا منہ، اس کا جز ہونے کی وجہ سے، وقولہ، اور اس کا قول ای یکون کل واحدۃ منہما، کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ انہوں نے اوپر بتا دیا کہ ان میں سے ان دو کلمات میں سے ہر ایک اس کلام کے ضمن میں ہے۔ کہتے ہیں کہ فإن التثنیۃ، کیونکہ بے شک تثنیہ اختصار مفردین، دو مفردوں متعاطفین، ایسے دو مفردوں کا اختصار ہے جو معطوف اور معطوف علیہ ہیں۔ جب بھی کوئی تثنیہ کا صیغہ آتا ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ حقیقت میں دو کلمات ہوتے ہیں اور معطوف علیہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں فقولک، پس تیرا قول، جاءنی رجلان، آئے میرے پاس دو مرد، فی قوت جاءنی رجل و رجل، یہ اس قوت میں ہے کہ جاءنی رجل و رجل، یعنی تثنیہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دو کلمے ہوتے ہیں اور یوں سمجھیں کہ وہ معطوف علیہ ہوتے ہیں، آیا میرے پاس ایک مرد اور ایک مرد۔ اچھا جی، فَكَأَنَّهُ قَالَ، تو بِعَيْنِهِ تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْن میں جو دو کلموں کو متضمن ہو، یہ دو کلمے بھی اسی حیثیت سے ہیں، یہ دو کلمے بھی اسی حیثیت سے ہیں۔ گویا کہ مصنف نے فرما دیا کہ الکلام ما تضمن کلمۃ و کلمۃ بالاسناد، کلام وہ ہے جو دو ایک کلمے اور ایک کلمے کو متضمن ہو اسناد کے ساتھ۔ تو یہ انہوں نے کلمہ کا الگ الگ ذکر کیوں کیا؟ تاکہ انفرادی حیثیت جو ہے وہ واضح ہو جائے، انفرادی حیثیت واضح۔ متضمن کون ہوتا ہے؟ وہ پورا زید قائم، اور کس کو متضمن ہوتا ہے؟ زید اور قائم، یہ جو الگ الگ ہیں ان کو متضمن ہوتا ہے، تو یہ متضمن جو ہے وہ انفرادی حیثیت سے ہیں۔ آگے انہوں نے خلاصہ نکال دیا کہ فل متضمن هو المجموع، پس متضمن وہ مجموعہ ہے، والمتضمن کل واحدۃ من الکلمتین، اور متضمن دو کلموں میں سے ہر ایک ہے، فلا اتحاد بینہما، پس متضمن اور متضمن کے درمیان اتحاد نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان مغایرت ہے۔ بالاسناد ای تضمنا حاصلا، یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اس بالاسناد اس جار مجرور کا متعلق بیان کر رہے ہیں۔ اس کا جو متعلق ہے وہ حاصلا ہے، اور حاصلا کا موصوف جو ہے وہ تضمنا محذوف ہے، اور یہ تضمنا اور حاصلا یہ موصوف صفت مل کر یہ پیچھے مفعول مطلق بن جائیں گے تضمنا فعل کا۔ کس کا مفعول مطلق بنیں گے؟ یعنی آگے بسبب اسناد احد الکلمتین میں سبب کا لفظ ذکر کر کے علامہ صاحب نے بتا دیا کہ بالاسناد میں جو باحرف جار ہے یہ سببیت کے لیے ہے۔ اب معنی کیا ہوگا کہ کلام وہ ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو، ٹھیک ہے نا، اسناد کے ساتھ۔ اسناد کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ ایسا تضمن جو حاصل ہو بسبب اسناد احد الکلمتین الی الاخری، دو کلموں میں سے ایک کے دوسرے کی طرف اسناد کرنے کے ساتھ، دو کلموں میں سے ایک کے دوسرے کی طرف اسناد کرنے کے ساتھ جو تضمن حاصل ہو، جو کلام دو کلموں کو ایسے تضمن کے ساتھ متضمن ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں۔ جو متضمن ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں۔ اچھا جی، والاسناد نسبت احد الکلمتین، یہاں سے چونکہ پیچھے کلام کی تعریف میں اسناد کا لفظ آیا تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اسناد کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسناد کیا ہے؟ نسبت احد الکلمتین حقیقتا او حکما الی الاخری بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ اسناد کی تعریف میں پورا کا پورا، ٹھیک ہے نا، کہ اسناد کیا ہوتا ہے؟ دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہو، اس طرح کہ وہ نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ دے۔ تو فائدہ تامہ دینا یہ لفظ اسناد کے اندر ہی ہے، یعنی اسناد کی تعریف میں داخل ہے، اس لیے آگے جب اسناد کی قید لگائیں گے تو اس سے کئی چیزیں نکلیں گی۔ اچھا جی، اسناد کی تعریف کر دی کہ اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا ہے، وہ دونوں کلمے حقیقی ہوں یا حکمی ہوں، یعنی ایک حقیقی اور دوسرا حکمی ہو، اس طرح کہ تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، وہ نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ دے۔ فقولہ ما يتناول المهملات والمفردات والمرکبات الکلامیۃ والغیر مهملات والمفردات والمرکبات الکلامیۃ والغیر الکلامیۃ،
اچھا جی، پس اس کا قول ما، یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد قیودات کو بیان کر رہے ہیں کہ کلام کی تعریف میں جو قیودات آئیں ان کے فائدوں کو بیان کر رہے ہیں. تو ان میں پہلا لفظ ما ہے، یہ قائم مقام جنس کے ہے. یتناول المہملاتی، مہملات کو شامل ہے، والمفرداتی، اور مفردات کو شامل ہے. اور جمع مؤنث سالم والا اعراب پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، حقیقت میں ان کی حالت نسبی ہی ہے. والمرکبات الکلامیاتا، چونکہ یہ مرکبات کی حالت جب نسبی ہے تو اس کی صفت کی حالت بھی نسبی ہوگی. لیکن موصوف جو المرکبات ہے اس کی حالت اس لیے زیر اس کے نیچے پڑھ رہے ہیں کیونکہ جمع مؤنث سالم کا جو فتح ہوتا ہے وہ جر کے ساتھ آتا ہے. اور مرکبات کلامیہ کو شامل ہے، والغیر الکلامیہ، اور غیر کلامیہ کو شامل ہے. تو کہتے ہیں کہ ما یہ جنس ہے، یہ مہملات اور مفردات، مرکبات کلامیہ، مرکبات غیر کلامیہ، سب کے سب اس کے اندر آ گئے کیونکہ جنس کے اندر عموم ہوتا ہے. جنس کے اندر آگے پہلی قید اور فصل کون سی ہے؟ کہتے ہیں وَبِقَيْدِ تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ، اور تضمن کلمتین یہ فصل اول ہے. اس سے خارجت المہملات، مہملات والمفردات، مہملات اور مفردات نکل گئے کیونکہ مفردات تو ویسے دو کلمے بھی نہیں ہوتے، اور جو ہے نا وہ اور مہملات جو ہوتے ہیں مہمل کو کلمہ جو ہے وہ شمار ہی نہیں کرتے. اور اسی طرح مفردات اس میں بھی یہ دو کلموں کو متضمن نہیں ہوتا، یہ دو کلموں کو متضمن نہیں ہوتا. وَبِقَيْدِ الْإِسْنَادِ، اور اسناد کی قید سے نکل گئے خرجت المرکبات، مرکبات نکل گئے کہ وہ مرکبات غیر الکلامیہ تھی جو کہ مرکبات کلامیہ کے علاوہ ہیں، یعنی مرکبات غیر کلامیہ نکل گئے، مرکبات یعنی مرکب ناقص نکل گیا. مرکب ناقص جو ہے وہ اسناد کی قید سے، کیونکہ اسناد کی تعریف ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جو دو کلموں کو متضمن ہو اسناد کے ساتھ، اور اس طرح کے وہ اسناد کیا ہوتا ہے کہ یہ دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا ہے، وہ نسبت جو کہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے، مخاطب کو فائدہ تامہ. یہاں پہ ایسی نسبت نہیں ہے مرکب ناقص میں کہ جو مخاطب کو فائدہ تامہ دے، جس طرح کہ غلام زیدن، زید کا غلام، اور اسی طرح راجل فاضل، تو یہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی ہیں، تو لہذا یہ مرکب ناقص ہیں اور ان کے درمیان کوئی ایسی نسبت نہیں ہے جو مخاطب کو فائدہ تامہ دے، لہذا یہ اسناد کی قید سے نکل گئے. وباقیات المرکبات الکلامیہ، اور مرکبات کلامیہ باقی رہ گئے، یعنی مرکب تام کلام کی تعریف میں باقی رہ گیا، اور ظاہر ہے مرکب تام ہی تو کلام ہوتا ہے. سواء کانت خبریۃً، چاہے وہ مرکب تام جو ہے وہ خبریہ ہو، جیسے ضرب زید، ضربت ہند، اور زید قائم. ضرب زید یہ بھی جملہ خبریہ ہے لیکن یہ جملہ فعلیہ خبریہ اور مذکر کی مثال دی ہے، اور ضربت ہند یہ بھی جملہ خبریہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے اور یہ انہوں نے مؤنث کی مثال دی ہے. زید قائم جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، تو جملہ خبریہ کی انہوں نے 3 مثالیں پیش کی ہیں. تو یہ تینوں کی تینوں جو ہیں یہ کس کے اندر، یہ کلام کی تعریف میں داخل ہیں کیونکہ ان میں کلام ہے جو دو کلموں کو متضمن ہے اسناد کے ساتھ، کیونکہ یہ دو کلمے ہیں اور ان کے درمیان نسبت بھی ہے، دو کلمے ہیں اور ان کے درمیان اسناد بھی ہے، لہٰذا یہ کلام کی تعریف میں داخل ہیں. او انشائیۃً، چاہے وہ مرکبات کلامیہ انشائیہ ہوں، یعنی مرکب تام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، انشاء اور خبر. تو خبر کی انہوں نے مثالیں بیان کر دی، کہتے ہیں چاہے وہ انشاء ہو یہ بھی کلام کی تعریف میں داخل ہے، جیسے اضرب اور لا تضرب، اضرب اور لا تضرب. فإن كل واحدة منهما تضمن كلمتين، یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. معترض اعتراض یہ کرتا ہے، آپ نے کہا ہے کہ اضرب اور لا تضرب یہ کلام ہیں، حالانکہ کلام یہ 2 کلموں کو متضمن ہوتا ہے اسناد کے ساتھ. اضرب اور لا تضرب یہ بظاہر 2 کلمے نہیں ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اضرب اور لا تضرب، اضرب یہ بھی 2 کلمے ہیں اور لا تضرب یہ بھی 2 کلمے ہیں، اگرچہ ان میں ایک کلمہ جو ہے وہ لفظی ہے اور ایک کلمہ حقیقی ہے اور ایک کلمہ حکمی ہے. یعنی اضرب یہ کلمہ حقیقی ہے اور اس کے اندر جو انتا ہے وہ بھی کلمہ ہے اگرچہ وہ کلمہ حکمی ہے. اسی طرح لا تضرب میں لا تضرب یہ کلمہ حقیقی ہے اور اس کے اندر جو انتا ہے یہ منوی ہے، یعنی کلمہ حکمی ہے، یہ کلمہ حکمی ہے. وبینہما اسناد، اور ان کے درمیان نسبت بھی ہے جو مخاطب کو فائدہ تامہ دے رہی ہے، لہٰذا ان کو کلام کی تعریف میں داخل کرنا درست ہے، ان کو کلام کی تعریف میں داخل کرنا. وحیث کانت الکلمتان اعم من ان تکونا کلمتین حقیقتاً و حکماً. یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ نے کلام کی تعریف کیا وہ جو 2 کلموں کو متضمن و اسناد کے ساتھ، حالانکہ زید ابوہ قائم، اور اسی طرح زید قام ابوہ اور زید قائم ابوہ، یہاں پہ
یہ 2 سے زیادہ کلموں کو متضمن ہے. یہ کیا ہے؟ 2 سے زیادہ کلموں کو متضمن ہے. لیکن آپ جو ہے وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ اس کو کلام کہتے ہیں. یہ 2 کلموں کو تو متضمن نہیں ہے بلکہ 2 سے زیادہ کلموں کو متضمن ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کو کلام کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ہم نے پیچھے بتا دیا کہ 2 کلموں سے مراد عام ہے, چاہے وہ حقیقتاً 2 کلمے ہوں چاہے حکماً 2 کلمے ہوں. تو زید ابوہ قائم میں زید یہ مسند الیہ ہے یعنی مبتدا ہے, تو یہ حقیقتاً ایک کلمہ ہے, اور ابوہ قائم یہ مبتدا خبر مل کر اگرچہ یہ 2 کلموں سے مرکب ہیں لیکن یہ بھی حکماً ایک کلمہ ہے. لیکن یہ بھی حکماً ایک کلمہ ہے کیونکہ یہ کلمہ مفردہ کے حکم میں ہے. اور اسی طرح قام ابوہ یہ جو اگرچہ 2 کلموں سے مرکب ہے لیکن جب یہ زید ان کی خبر بن جائے گا تو یہ بھی حکماً ایک ہی کلمہ ہے. اور اسی طرح قائم ابوہ یہ بھی اگرچہ 2 کلموں سے مرکب ہے لیکن حکماً یہ بھی ایک کلمہ ہے. اور مثال کے طور پر یہ جو زید قائم ابوہ یا زید ابوہ قائم یہ کس طرح ایک کلمہ کے حکم میں ہے؟ یہ قائم الاب کے حکم میں ہے. قائم اب یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا, تو یہ کہ اس کو ایک ہی کلمہ شمار کیا جاتا ہے, اس کو ایک ہی کلمہ شمار کیا جاتا ہے. اچھا جی, یہ کس کے حکم میں ہے؟ کلمہ مفردہ کے حکم یعنی قائم الاب کے حکم میں ہے, یعنی قائم الاب کے حکم میں ہے. تو لہٰذا ایک کلمہ ان میں حقیقی ہے زید, اور دوسرا ابوہ قائم یہ حکماً ایک کلمہ ہے. اور اسی طرح قام ابوہ یہ بھی حکماً ایک کلمہ ہے, اور اسی طرح قائم ابوہ یہ بھی حکماً ایک کلمہ ہے. تو لہٰذا ایک کلمہ حقیقی ہے اور ایک حکمی ہے, تو 2 کلموں کو یہ متضمن ہے, 2 کلموں کو متضمن ہے. لہٰذا اسے کلام کی تعریف میں داخل کرنا درست ہے. وَدَخَلَ فِيهِ أَيْضًا مِثْلُ جَسَقٌ مُهْمَلٌ وَدَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْدٍ. یہاں سے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. معترض اعتراض یہ کرتا ہے, آپ نے کلام کی تعریف کیا کہ کلام وہ ہے جو 2 کلموں کو متضمن ہو اسناد کے ساتھ, حالانکہ جَسَقٌ مُهْمَلٌ اور اسی طرح دَيْزٌ مَقْلُوبُ زَيْد یہ 2 کلموں کو اسناد کے ساتھ متضمن نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کو کلام کہتے ہیں. کیسے 2 کلموں کو متضمن نہیں ہے؟ کیونکہ جسک یہ لفظ محمل ہے, اور محمل جو ہے یہ تو کلمہ ہی نہیں ہوتا. لہٰذا اب کتنے کلمے رہ گئے اس کے اندر؟ صرف ایک. اور محمل سے مراد اس کا جو لغوی معنی ہے نا چھوڑا ہوا محمل, وہ مراد ہے. اچھا جی, اور اسی طرح دیز المقلوب زید میں جو دیز ہے یہ بھی کیا ہے؟ محمل ہے, اور محمل کلمہ نہیں ہوتا, تو اس کے بعد مقلوب زید یہ بھی ایک ہی کلمہ پیچھے بچ جائے گا. لہٰذا یہاں پہ 2 کلمے تو نہیں ہیں بلکہ ایک کلمہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی پیچھے ہم بتا کے آئے ہیں کہ وہ کلمہ حقیقی ہو یا حکمی ہو. کلمہ حکمی وہ ہوتا ہے جو کلمہ حقیقی کے حکم میں ہو. کلمہ حقیقی کے یہاں پہ جو ہے نا جسق اور دیز ان دونوں مثالوں میں جو مسند الیہ ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا یہ محمل ہے اور کلمہ نہیں ہے, یہ ھذا لفظ کے حکم میں ہے, اور ھذا لفظ یہ کلمہ حقیقی ہے, اور یہ کلمہ حقیقی ہے. تو لہٰذا جسق محمل میں جسق یہ حکماً ایک کلمہ ہے اور محمل یہ حقیقتاً ایک کلمہ ہے. اور اسی طرح دیز المقلوب زید میں دیز یہ حکماً ایک کلمہ ہے اور مقلوب زید یہ حقیقتاً ایک کلمہ ہے. تو لہٰذا یہاں پہ دونوں مثالوں میں 2 کلمات ہیں, اگرچہ ایک کلمہ حقیقی ہے اور ایک کلمہ حکمی ہے. اور اسناد میں جو 2 کلموں کی طرف جو 2 کلموں کو متضمن ہوتا ہے ان 2 کلموں سے مراد بھی عام ہے, چاہے وہ حقیقتاً 2 کلمے ہوں یا ایک حقیقتاً ہو اور دوسرا حکمن ہو. تو ان کو کلام کی تعریف میں داخل کرنا جو ہے وہ درست ہے. ترجمہ الکلام فی اللغات, کلام لغت میں ما وہ ہے یتکلم بہ جس کے ساتھ کلام کیا جائے, قلیلا کان او کثیرا وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. وفی اصطلاح النحات اور نحویوں کی اصطلاح میں ما وہ ہے تضمانہ جو متضمن ہو, یعنی ای لفظ یعنی ایسا لفظ ہے جو متضمن ہو کلمتین 2 کلموں کو حقیقتاً و حکماً, وہ 2 کلمے حقیقی ہوں یا حکمی ہوں. ای تکون کل واحدۃ منہما فی ضمنہ یعنی ان 2 کلموں میں سے ہر ایک اس کلام کے ضمن میں ہو, ہر ایک یعنی الگ الگ. فالمتضمن پس متضمن اس میں جو کہ اس میں فاعل ہے, والمجموع وہ مجموعہ ہے, والمتضمن اس میں مفعول اور متضمن جو کہ اس میں مفعول ہے. کل واحدۃ من کلمتین 2 کلموں میں سے ہر ایک ہے, ادھر مجموعہ ہے اور ادھر متضمن جو ہے وہ 2 کلموں میں سے ہر ایک ہے. فلا یلزم اتحادہما پس متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم نہ آیا. بالاسنادی اسناد کے ساتھ, ای تضمنا یعنی ایسا تضمن جو حاصل ہو بسبب اسناد احدى الکلمتین الی الاخری 2 کلموں میں سے ایک کے دوسرے کلمہ کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ. والاسناد اور اسناد نسبت احدى الکلمتین 2 کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا ہے, حقیقتاً و حکماً وہ 2 کلمے حقیقی ہوں یا حکمی ہوں, الی الاخری دوسرے کی طرف, بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ اس طرح کہ وہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے. پس اس کا قول ما
یتناول المہملاتی مہملات اور مفردات اور مرکبات کلامیہ اور غیر کلامیہ کو شامل ہے، وبقید تضمن کلمتین اور تضمن کلمتین کی قید کے ساتھ خرجت المہملات والمفردات مہملات اور مفردات نکل گئے، وبقید الاسناد اور اسناد کی قید کے ساتھ خرجت المرکبات مرکبات نکل گئے، غیر الکلامیاتی وہ مرکبات جو کہ غیر کلامیہ ہیں، جیسے غلام زید اور راجل فاضل، یعنی مرکب ناقص نکل گیا۔ وبقیت المرکبات الکلامیۃ اور باقی مرکبات کلامیہ باقی رہ گئے، سواء کانت خبریۃ برابر ہے کہ وہ مرکبات کلامیہ خبریاں ہوں، جیسے ضرب زید اور ضربت ہند اور زید قائم، او انشائیۃ یا وہ انشائیاں ہوں جیسے اضرب اور لا تضرب، فإن كل واحد منهما کیونکہ بے شک ان میں سے ہر ایک اضرب اور لا تضرب میں سے ہر ایک تضمن کلمتین دو کلموں کو متضمن ہے، احداہما ملفوظۃ ان میں سے ایک لفظی ہے، والاخری منویۃ اور دوسرا جو ہے وہ منوی ہے یعنی حکمی ہے، وبینہما اسناد اور ان کے درمیان نسبت ہے، یفید المخاطب فائدۃ تامۃ جو مخاطب کو فائدہ تامہ دے رہی ہے، وحیث کانت الکلمتان اعم من ان تکون کلمتین حقیقتاً و حکماً اور جب کہ یہ بات ہے کہ دو کلمے عام ہیں، اور جب کہ دو کلمے عام ہیں اس سے کہ وہ دونوں کلمتین کلمے ہوں حقیقتاً حقیقی اور حکماً یا حکمی، جب کہ کانت الکلمتان دو کلمے عام ہیں اس بات سے کہ وہ دونوں کلمے حقیقی ہوں یا حکمی ہوں، داخلہ فی التعریف تو تعریف میں داخل ہو گیا، مثل زید ابوہ قائم او قام ابوہ او قائم ابوہ، ان کی مثل کلمات تعریف میں داخل ہیں، فإن الاخبار فیہا کیونکہ بے شک ان میں اخبار یعنی زید تو مبتدا اور آگے جو خبریں ہیں، ما انہا مرکبات باوجود اس کے کہ بے شک وہ مرکبات ہیں، لیکنہا فی حکم الکلمۃ المفردۃ لیکن وہ کلمہ مفردہ کے حکم میں ہیں، اعنی قائم الاب میں مراد لیتا ہوں قائم الاب کو، وداخل فی ایضاً اور اس میں مثل جیسا کن محمل کی مثل بھی داخل ہے، ودیز مقلوب زید اور دیز جو کہ زید کا مقلوب زید اس کی مثل بھی داخل ہیں، ما انہ المسند الیہ باوجود اس کے کہ بے شک مسند الیہ فیہما ان دونوں مثالوں میں محمل ہے، لیس بکلمۃ کلمہ نہیں ہے، فإنہ فی حکم ھذا اللفظ تو پھر داخل ہونے کی علت کیا ہے، کیونکہ بے شک یہ جو دونوں مسند الیہ ہیں یہ فی حکم ھذا اللفظ کے حکم میں ہیں، ھذا اللفظ کے